अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शान अहमद चौधरी। आज से 1 साल पहले मैंने डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक वीडियो आपके लिए कंपाइल किया। कि जो वीडियो अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया है प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन। और इसके अंदर मैं जिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करूँगा, अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें तो 70% चांसेस हैं कि हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये मेरी बड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, तो काइंडली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा होगा। और तकरीबन कलेक्टिवली मैंने इसके ऊपर 3 साल लगाए हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी मैंने स्टडी किया है इसमें। और मैं आज सिर्फ आपको अपनी इस रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा नहीं, बल्कि उनको प्रूव भी करूंगा। जो मेन 4 चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एनर्जी, दूसरी है लाइट, तीसरा है ऑरा, और चौथा है रिलेशनशिप्स बिटवीन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, के हमारे जो अपने रिलेशनशिप है हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान, उनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। जैसा कि हमने 9th-10th में भी पढ़ा, एफएससी में भी पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना तो तख्लीक किया जा सकता है, ना इसको तबाह किया जा सकता है, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। जबकि लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो रोशनी है वो भी एनर्जी की एक किस्म है। उसके बाद ऑरा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ऑरा एक लाइट बॉडी होती है जिसने हमारी बॉडी को सराउंड किया होता है। बिल्कुल हमारी बॉडी की शेप की ही होती है। जैसे अगर आप ये कह लें कि कोई मैं लेड लाइट पकड़ के अपने सर से लेके यूँ नीचे तक ले जाऊँ, तो वो जिस तरह मेरी बॉडी की शेप है उस तरह अगर उसको एडजस्ट कर लूँ तो वो ऑरा बन गया। तो इसी तरह ही एक ऑरा होता है जिसने ह्यूमन बॉडी को इनकैप्सूल्ड किया होता है और उसको इनक्लोज किया होता है। पहले इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के अंदर माना जाता था, साइंस इसको नहीं मानती थी, लेकिन अब स्पिरिचुअल साइंस भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखती है कि वाकई इंसान की बॉडी को एक ऐसे ऑरा ने या लाइट बॉडी ने सराउंड किया होता है कि जिसको अगर हम कोई भी इफेक्ट क्रिएट करें उसके ऊपर तो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के ऊपर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट क्रिएट होता है। और हमारी सराउंडिंग के अंदर ऐसी लाइट्स होती हैं, ऐसी वेवलेंथ्स होती हैं जो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब कर सकती हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सूरज की रोशनी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी क्रिएट करती है। विटामिन डी कैसे क्रिएट करती है? जब सूरज की रोशनी हमारे बॉडी के ऊपर पड़ती है तो उसकी एक वेवलेंथ होती है 270 to 300 नैनोमीटर की। जब वो हमारी स्किन को टच करती है तो वो हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी क्रिएट करती है। विटामिन डी प्रोसेसिंग के लिए काम करता है कैल्शियम और फास्फोरस की, जिससे हमारी हड्डियां, हमारे दांत और बॉडी के जो हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं वो बनते हैं। तो ये जो लाइट है, वेवलेंथ है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर रही है? विटामिन डी क्रिएट कर रही है। इससे ये बात भी प्रूफ होती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, बल्कि जो सूरज की वेवलेंथ की एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये बिलीव रखा जाता है कि हमारी सराउंडिंग में गुड लाइट्स भी हैं, गुड वेवलेंथ्स भी हैं, और बैड वेवलेंथ्स भी हैं जिसको हम ईवल वेवलेंथ्स कहते हैं। वो क्या करती हैं कि वो हमारे ऑरा के ऊपर इफेक्ट करती रहती हैं और उसके लिए बैटल फील्ड हम खुद प्रोवाइड करते हैं। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह लाइट के लिए हम बैटल फील्ड मुहैया करते हैं और वो हम पर स्ट्राइक करती हैं। तो जो हमारा ऑरा है उसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स स्ट्राइक करती रहती हैं, कुछ ईवल्स होती हैं, कुछ गुड होती हैं। अब थोड़ा सा हम जो हमारी जिस्मानी सफाई सुथराई है उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम रिलीजन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ जाए कि जिस पॉइंट पर, जिस नुक्ते पर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ आप उस पर आ जाएं। अब देखें क्या है कि जो लाइट्स हैं वो हमारे ऑरा को इफेक्ट कर रही हैं। उसमें ईवल लाइट्स भी हैं, गुड लाइट्स भी हैं। अब मैंने आपको कहा कि हम खुद उसके लिए बैटल फील्ड प्रोवाइड करते हैं।
ہمارے اپنے ریلیجن اسلام کے اندر صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو صفائی ہے، جو کلینلینس ہے، وہ نصف ایمان ہے۔ اچھا، کلینلینس نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ہم خود کلین رہتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگ کو کلین رکھتے ہیں، تو جو پازیٹیو وائبز ہیں، پازیٹیو ویو لینتھ ہے، وہ ہماری باڈی کے زیادہ کلوز ہوتی ہے، اس کو راستہ مل جاتا ہے آنے کے لیے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ہماری سراؤنڈنگ میں رہتی ہے، ہماری باڈی کو سٹرائک کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پازیٹیو وائبز رہتی ہیں۔ جیسے خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو ہم لگاتے ہیں، ہمارے کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے مائنڈ کو کشادہ کرتی ہے، واش کرتی ہے ہماری تھنکنگ کو، ہمیں لائٹ کرتی ہے، ہماری باڈی کی ویٹ کو لائٹ کرتی ہے، ڈپریس نہیں کرتی۔ لیکن اگر بدبو آتی رہے، گندگی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈپریس کرتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں نیکرومینسی کے حوالے سے، کہ جو نیکرومینسی ہے، یہ صرف ہم مسلم اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتے، بلکہ دنیا کی ہر سویلائزیشن، ہر ریلیجن نیکرومینسی کے اوپر ضرور بلیو رکھتا ہے کہ کالا جادو جو ہے وہ ہوتا ہے اور انسان کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے۔ ایون میں ایک آتھر ہے، لنگوسٹ ہے، اس کی میں تھیری پڑھ رہا تھا، اس تھیری کے اندر وہ بتا رہا تھا، ورڈ کے اوپر تھیری ہے اس کی، غالباً میرا نام ہے فرڈیننڈ ڈی سوسر ہے، یا شاید اور کوئی لنگوسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ورڈز ہیو پاورز، ہیو ویو لینتھ پاورز۔ اب اپنی بات کو ایکسپلین کرنے میں پتہ ہے اس کی ذکر کرتا ہے، وہ نیکرومینسی کا ذکر کرتا ہے کہ نیکرومینسی، کالا جادو کتنے خطرناک طریقے سے ہیومن باڈی کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کالا جادو باڈی کو افیکٹ کر سکتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ وہی ان ایول پاورز جو ہماری سراؤنڈنگ کے اندر ہوتی ہیں، ان کو ورڈز کے ذریعے سے کیپچر کر کے یوز کیا جاتا ہے۔ اب جب ان کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ ہماری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور زیادہ نیکرومینسی کا، یا یہ جو گھوسٹ ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہارر تھنگز ہوتی ہیں، ایول تھنگز ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر اس باڈی کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان سراؤنڈنگ میں زیادہ ہوتی ہیں جہاں کلینلینس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جبکہ ہمارے ریلیجن کے اندر، اسلام کے اندر، ایک بڑا ایکسکلوزیولی اس کو سمجھایا گیا ہے، غسل کا طریقہ۔ انسان کو غسل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی باڈی پاک رہے۔ پاکیزگی کے اوپر ایک تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ایک باڈی کو پاک رکھنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور دوسرا اپنی سراؤنڈنگ کو، نصف ایمان کہا گیا پاکیزگی کو۔ جب ہماری باڈی پاک ہوتی ہے نا، تو ہم پر کیا پازیٹیو ویو لائٹس جو ہیں ان کے لیے بیٹل گراؤنڈ مل جاتا ہے، بیٹل فیلڈ مل جاتی ہے۔ تو پازیٹیو لائٹ سٹرائک کرتی ہیں اورا کے اوپر، تو وہ ہماری جو ہمارے اندر بھی پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں، واسنس کریٹ کرتی ہیں، ڈپریس نہیں کرتی ہمیں۔ جبکہ اگر ہم صاف ستھرے نہیں رہتے، گندگی میں رہتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، 6 سے 7 دن نہائے نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے باڈی کے، تو جو ایول پاورز ہیں، ایول ویو لینتھ ہے، وہ ہماری باڈی کے اوپر سٹرائک کرے گی، اور ہماری باڈی کو کیپچر بھی کر لے گی، اور ہمارے مائنڈ کو بھی کیپچر کر لے گی۔ اب جو ایولز ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بلڈ شیڈ چاہتے ہیں، ڈارکنیس چاہتے ہیں، ڈیتھ کو لائک کرتے ہیں، تو انسان کے اندر بھی وہی وائبس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں خود کو ختم کر لوں، میں خود کو مار لوں، ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اس کے مائنڈ کو جکڑا ہوا ہو، پکڑا ہوا ہو، کیونکہ وہ ایول پاورز اس کے اوپر زور لگا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو ختم کرے، اپنے آپ کو مارے، بلڈ شیڈ کرے۔ تو میں نے تقریباً پچھلے 3 سالوں میں مختلف 300 سے زیادہ لڑکے لڑکیوں سے بات کی، اور یہ نہیں کہ میں نے ریسرچ کے پرپس سے ہی انہیں کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں، لیکن میں نے تھورولی ان سے بات کرنے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اندر جن لوگوں کو ڈپریشن کم تھا یا ڈپریشن نہیں تھا، انہیں غسل کا طریقہ آتا تھا، پراپر غسل کرنے کا طریقہ آتا تھا، اور جن کو ڈپریشن زیادہ رہتی تھی، سٹریس زیادہ رہتی تھی، ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ میری پرسنل ریسرچ ہے، میں امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہر بندے کے اوپر، کیونکہ ہر بندے کا پرسپیکٹیو اس سے الگ ہو سکتا ہے، اس کی ریسرچ الگ ہو سکتی ہے، اس کی آبزرویشن الگ ہو سکتی ہے، اس کے ریزلٹس ایکسپیریمنٹس الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میری ریسرچ کے مطابق میں نے جن 300 سے 350 لوگوں سے بات کی ہے،
اس میں سے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے ڈپریشن ہے، بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے، بہت زیادہ میرا مائنڈ کیپچر رہتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں، ان کے اندر سے تقریباً 99% لوگ مجھے غسل کا صحیح طریقہ نہیں بتا سکے. صرف 1% لوگ تھے جنہوں نے شاید تھوڑا بہت قریب ٹھیک بتایا، پراپر نہیں بتایا. تو جن لوگوں نے پراپر بتایا ان کو میں نے ڈپریشن کا مریض نہیں پایا. یہ میری پرسنل ریسرچ ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا یا سب کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا. جو ایکسیپشن ہوتی ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے اوپر یہ میری تھیری یا میری آبزرویشن امپلیمنٹ ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے. نہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوگا. اچھا، یہاں یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ کس طرح اگر ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو جو بیٹل گراؤنڈ ہے ان ایول ویو لینتھ کے لیے، ایول پاورز کے لیے، وہ نہیں ملے گا انہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن ہمارا ہو سکتا ہے، سٹریس ہو سکتا ہے، لیکن کم ہوگا، خطرناک درجے کا نہیں ہوگا. کیونکہ جب وہ خطرناک درجے پہ پہنچ جاتا ہے، ڈینجرس ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ خود کو، لائف کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو فنش کر لوں گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دراصل وہ پاورز ہوتی ہیں، وہ نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں، ویو لینس ہوتی ہیں جو اس کے اورا کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، اس کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ تھنک الائک، انہیں کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، دوسری اب ہم بات آ جاتے ہیں. دیکھیں، صفائی کوئی بھی ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، ہر ریلیجن ہی صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے، پریچ کرتا ہے کہ صاف ستھرا رہا جائے، سراؤنڈنگ کو صاف رکھا جائے. اچھا، اور دوسرا، ریلیشن شپ بٹوین یور فیملی اینڈ فرینڈس، یور ریلیشن شپ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس، کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں آپ کی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، وہ بڑا افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا مریض پایا ہے، سٹریس کا پایا ہے، جن کے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، کوئی ریئل فرینڈ نہیں ہے. ریئل فرینڈ اور ریئل فیملی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا کی فیملی کی بات نہیں کر رہا، آپ کی ایکچوئل فزیکل فیملی جو ایگزسٹ کرتی ہو، فزیکل فرینڈ، سوشل میڈیا فرینڈز نہیں، جن کے ساتھ آپ بات کر سکیں، آؤٹنگ کر سکیں، گپ شپ لگائیں. یہ آپ کے ڈپریشن کو بہت زیادہ کاؤنٹر کرتا ہے، انکاؤنٹر کر دیتا ہے آپ کے ڈپریشن کا. یقین مانیں، آپ جب اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ایون کہ چپکلش جو ہوتی ہے نا، جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، زبان درازی ہو گئی، بہنوں بھائیوں کے درمیان منہ ماری ہو گئی، یہ بھی ڈپریشن کم کرتی ہے. کیونکہ یہ کیتھارسس کر رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر کا جو غصہ ہوتا ہے اس کو باہر نکال رہی ہوتی ہے. جب ہمارا کیتھارسس ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو لائٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو فیملی کے اندر رہیں، فیملی کے ساتھ جڑے رہیں، فرینڈس کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ اگر ان کے ساتھ باتیں کریں گے، شیئر کریں گے، تو وہ بھی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، سٹریس کم ہوگا. اور اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے بھی صحیح، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر بھی آپ کا کیتھارسس ہوتا رہے گا، آپ کا غم غصہ باہر نکل آئے گا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا. اور بہت زیادہ یہ اہم ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ، آپ کا کوئی فیملی کا ممبر ڈپریشن کا مریض ہے، سٹریس کا مریض ہے، تو اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں، اسے باہر لے کے نکل جائے کریں کہ یار آؤ. مجھے یاد ہے آج بھی، میرا ایک فرینڈ ہے ڈاکٹر، لاسٹ ایئر ایگزام تھا اس کا پروف 4 کا MBBS کا. تو اس نے بہت زیادہ سٹریس لے لیا. اس کے بھائی ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا یار وہ نا کافی ڈپریس ہیں، آپ اور شاہد ایک ہمارا میوچل فرینڈ ہے دونوں کا، آپ اسے باہر لے کے نکلا کرو، اور تاکہ اس کا تھوڑا سا مائنڈ فریش ہوتا رہے. ہم نے کیا کرنا، روزانہ شام کو گھر چلے جانا، اس کے دروازہ پہ جانا، اسے بلا لینا. اس نے بہت زیادہ کہنا کہ یار میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیپر سر پہ آ گئے ہیں، پروف آ گیا ہے، ایگزامز دینے ہیں. تو ہم اس کو زبردستی باہر لے جایا کرتے تھے، اس کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے. ایون جو دوستوں کے درمیان ہوتی ہے کہ کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنا، اریٹیٹ کیا کرتے. اس سے کیا ہوتا تھا، اس کا کیتھارسس ہوتا رہتا تھا، کبھی غصہ کرتا تھا، کبھی ہمارے ساتھ ہنستا تھا.
کیا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اس نے اس ڈپریشن سے نکلنا شروع کر دیا. ایون کہ یہاں تک وہ تیار ہو گیا تھا کہ میں اس سال یہ پروف نہیں دوں گا، اتنا زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا. تو اگر آپ کے فیملی یا آپ کے فرینڈس کے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو ڈپریشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، فیملی کو بھی چاہیے کہ اس کے فرینڈ سے کہے کہ یار آپ اس کو باہر لے کے جائیں. جیسے ان کے بھائی نے آگے انڈیویجولی ہم دونوں سے بات کی کہ اس کو باہر لے کے نکلا کرو. میں اسے بہاولپور بلا رہا ہوں، بہاولپور بلایا، ہم اکٹھے باہر جاتے، چائے پیتے، گپ شپ کرتے، کبھی اس کو تنگ کرتے، کبھی وہ ہمیں گالیاں نکالتا، کبھی ہم اس کو نکال رہے. کیتھارسس ہوتا رہا اس کا. تو آہستہ آہستہ اس کا جو ڈپریشن ہے بالکل ختم ہو گیا. تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. دوسرا طریقہ، فیملی اور فرینڈس کے درمیان رہیں، ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتے رہیں، ان کے ساتھ بے شک لڑیں، ان کے ساتھ پیار کریں، لیکن ان کے ساتھ رہیں. اس سے آپ کا ڈپریشن کم ہوگا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، جو میں نے پڑھا، جو میں نے ریسرچ کی وہ پسند آئی ہے، تو تھامز اپ دے دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتر اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی اور چیز اس میں انکلوڈ کی جا سکتی ہے، تو وہ بھی ضرور آپ مجھے ریفر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھیں گے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ کوئی اور پرفیکٹ ہوگا. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ہر لیول پہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو میں اس میں ایڈ کرنا ضروری ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس انسانی ڈپریشن کے کاؤنٹر کرنے کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ ضرور مینشن کریں. اور دوسرا، جن کو ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہے، تو سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں. علاج کروانا سنت ہے. فوراً سے پہلے آپ یہ جائیں، مذاق نہ لیں. اگر کوئی فیملی کے اندر ہے اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں، اس کا پراپر علاج کروائیں. کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے باقی بیماریوں کی طرح، اور اس کا بھی پراپر علاج چاہیے. یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح پریکاشنری میجرز لے سکتے ہیں کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے. لیکن اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو اس کو ایک ماہر سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی سجیشن ہے، آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں سے کس پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ضرور اس پر عمل کروں گا. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.